Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start our new lecture. The title is Sewer Appurtenance, and this is the first lecture after midterm. In this lecture we will discuss the sewer appurtenance, about the sewer appurtenance. So basically the sewer appurtenance are the devices and the instrument that are needed in any sewer distribution system. I mean that are the supporting instrument in the sewer distribution system. So some of the examples that are listed in the slide number 11, the list of sewer appurtenance, the supporting instrument that are used in the sewer distribution system. The list is given in the slide number 11, and we will discuss each instrument, each device in detail. At the end of this lecture, each student will get the knowledge about the sewer appurtenance, about the knowledge about the manholes, different types of manholes, what are the manholes used for, and many other instruments that are used in the sewer distribution system. So basically there are two types of sewers. The first one is the storm sewer, the second one is the domestic sewer, and the third one is the combined sewer. So domestic sewer or industrial sewer is basically laid down for the domestic wastewater. The wastewater that are generated from the houses, different houses, and the dry weather situation. When there is no rainwater and wastewater generated from the different homes, streets, industries, etc. So that wastewater may be carry in the domestic sewers. The storm, on the other hand, the storm sewer is basically the the sewer that are basically designed on the basis of the water, rainfall water that are coming to the surface of the earth. And the storm sewer is basically to place that rainfall water and in a separate sewer. So basically the storm sewer and domestic sewer are both the separate sewer, and if one is design a sewer that carry both of these storm and domestic sewer and industrial wastewater, so that are called the combined sewer. So obviously the dia of the combined sewer is more than the that of the storm sewer and the domestic sewer. And there are some disadvantages of the combined sewer also, and so the dia is very much higher than that of the storm sewer and domestic sewer. So the wastewater may stagnate at that place and causes corrosion to the surface of the sewer due to the generation of hydrogen sulfide gas. So there are basically three types of sewer, and we discussed the design of these sewers in the previous lecture. The advantage and the disadvantage of the combined sewer, so these are given. Initially economical to set up the combined sewer rather than separately installing domestic sewer and stormwater. پہلے تو یہ اکنامیکل ہے، انیشیل میں یہ اکنامیکل ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی سیور جو ہے وہ
مطلب وہ ایک ہی سیور جو ہے وہ ڈیزائن کرے فار انکارپوریٹنگ. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم Q=CA جو فارمولا ہے وہ یوز کرتے ہیں اسٹارم واٹر کے لیے, اور پھر جو ڈومیسٹک سیور ہے پر کیپٹا ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں, اس سے جو ٹوٹل واٹر کوانٹٹی معلوم کرتے ہیں, اس سے ٹوٹل واٹر کوانٹٹی سے ہم جو ہے وہ ڈائی آف سیور جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. تو ان دونوں کو جب آپ ایڈ کریں گے تو اس کو ہم کمبائنڈ سیور ڈائی جو ہے وہ یوز کریں گے اس کو. ایک تو یہ انیشیل جو ہے اس کی مطلب دو سیورز کے لیے آپ نے دو سیور آپ نے نہیں لگانے ہوں گے, ایک ہی سیور جو کمبائن سیور ہے ایک ہی سیور جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا. بٹ ڈیورنگ دی ڈرائی سیزن لیک آف دی اسٹارم واٹر کازز اے لو فلو ریٹ. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دس کمبائن سیور کا جو ڈایا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بیسیکلی جو پورا سال ہے اس پورے سال میں سپوز 365 ڈیز ہے تو اس 365 ڈیز میں آلموسٹ 20 to 50 ڈیز جو ہے وہ بارش ہوتی ہے, اور باقی جو جو ویدر ہے وہ بالکل ڈرائی ویدر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹارم واٹر ہے وہ اس کی پرابلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کمبائن سیور ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ ڈرائی ہو, مطلب اس میں صرف ڈومیسٹک ویسٹ واٹر ہو اور اسٹارم واٹر جو ہے وہ نہیں ہو اس میں. So at very low velocity due to less turbulence, the deposition of sewage solid or more results in the siltation and consequent foul order generation due to the degradation of this settleable solids. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ڈومیسٹک ویسٹ واٹر ہے اس ڈومیسٹک جو واٹر ہے جو ڈومیسٹک واٹر میں جو سالڈز ہوتے ہیں وہ سالڈ جو ہے وہ سیٹلیبل ہوتے ہیں, کیونکہ ڈایا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جب ویسٹ واٹر جتنا ہے وہ جب سیٹل ہو جاتا ہے تو اس میں ایک گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے, ایک فاؤل گیس جو ہے وہ ایک اسمیل جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ اسمیل جو ہے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کا ہوتا ہے. اور یہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس جو ہے یہ کروجن کاز کرتا ہے دی سرفیس آف دی سیور کو. جو سیور ہے کنکریٹ ہے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے, اس کو جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے. In contrast, during the wetter rainy season, the flow rate is very high. Therefore, the pumping costs are more, causing high operation and maintenance cost. یہ زیادہ تر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ہمارے پاس رین واٹر جو ہے وہ مطلب جو ویٹ سیزن ہے جب رین فال ہوتی ہے تو اس میں فلو ریٹ جو ہے وہ کمبائن سیور میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جب تو اس کا جو ہے وہ پمپنگ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیور ہے وہ ہم پہلے جو ویسٹ واٹر ہے وہ ہم سیور کے ذریعے سے ایک سمپ ویل میں جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. ایک ویل ہوتا ہے اس میں ہم واٹر جو ہے وہ ویسٹ واٹر جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اسی ویل سے سمپ ویل سے ہم جو ہے وہ پمپ کے ذریعے سے وہ ویسٹ واٹر نکالتے ہیں, اور اس ویسٹ واٹر کو ہم جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جاتے ہیں. تو یہ جو پمپنگ کاسٹ ہو جب ہمارے پاس فلو ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا تو سمپ ویل اس کی ڈیزائن بھی وہ مطلب الگ ہوگی اس کے لیے, مطلب جو ویل کا ڈایا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ ایز مچ آف جو رین واٹر ہے اس کو ہم نے ایکومولیٹ کرنا ہوگا اور اس کو ہم نے پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جانا ہوگا. تو یہ اس کا جو ہے وہ پمپنگ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوگا. اور یہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹارم واٹر ہوتا ہے اس میں جو پولوشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹربلٹی اس میں ہوتی ہے, اور سالڈ پارٹیکل جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہوتی ہے. تو جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ بھی مطلب اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے پاس جو اسٹارم واٹر ہے وہ اس کی مطلب وہ جو ہے وہ ٹریٹ کر لے, اس واٹر کو ٹریٹ کر لے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمبائن سیور اگر ہمارے پاس ہو تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اسٹارم واٹر کو ہم جو ہے وہ الگ کریں اور ڈومیسٹک واٹر کو جو ہے وہ ہم الگ کریں, یا ہم صرف جو واٹر جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے صرف ڈومیسٹک واٹر کو ٹریٹ کریں گے اور جو اسٹارم واٹر ہے اس کو پھر ٹریٹ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہم ایک سلوشن یہ دیتے ہیں کہ ڈیورنگ دی رینی سیزن
ہم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو بند کر لیتے ہیں اور جو سارا کا سارا پانی جو ہے وہ ویسٹ واٹر جو ہے وہ ہم ویسے نالی وغیرہ میں چھوڑ لیتے ہیں تاکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے اس کی کیپیسٹی خراب نہ ہو اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو ویسٹ لوڈ ہے اسٹارم واٹر کا تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تک نہیں جائے. تو یہ جو ہمارے پاس جو ویسٹ واٹر فرام دی ہوم یا ادر جو ویسٹ ہوگا وہ ویسے ہی مطلب نالوں وغیرہ میں چلا جائے گا. Pumps that are designed to operate at high flow rate to tackle the wet season flow and low flow condition in dry season, which are insufficient operation that consume more power than usual. Suppose ہم جو ہے وہ پمپس جو ہے وہ ہم اسی اسٹارم واٹر کے لیے بنائیں تو جو کمبائن سیور میں سپوز ہم جو ہم نے پمپس جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے تو وہ ہم نے سپوز ڈرائی سیزن کے لیے کی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اسٹارم واٹر ہے تو پھر اسٹارم واٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے پھر وہ پمپ جو ہے وہ انسفیشینٹ ہوگا. لیکن اگر ہم اسٹارم واٹر کے لیے پمپ جو ہے وہ ڈیزائن کر لیں تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ویٹ سیزن نہ ہو ڈرائی سیزن ہو تو ڈرائی سیزن میں اتنا ہیوی پمپ جو ہے وہ چلانا پڑے گا تو اس کے لیے مور کنزمپشن آف پاور جو ہے وہ کنزمپشن جو ہے وہ پاور کی وہ بہت زیادہ ہوگی. تو یہ اس کمبائن سیور میں یہ مسئلہ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کمبائن سیورز جو ہے وہ یہ جاپان میں ڈفرینٹ کمبائن سیور ہے, یہ آپ دیکھ لیں, یہ آپ دیکھ لیں, اور یہ مختلف سیورز ہیں. اور یہ ایک فلو ڈائیگرام ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کسی ہاؤس ہولڈ سے جو ہے کسی ایک ہاؤس سے ویسٹ واٹر جو ہے وہ آتا ہے اور کس طرح مین سیور میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ پلینری ریکوائرمنٹ ہے, یہ سارے چیز جو ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہے پلینری ریکوائرمنٹ. اور یہ ایک جو ہے وہ ڈیزائن ہے, ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, لے آؤٹ آف دی سیور لائن, کس طرح ہم جو ہے وہ سیور لائنس کی جو ہم کس طرح ہم اس کی لے آؤٹ کرتے ہیں. سلیکشن آف این آؤٹ لیٹ ڈسپوزل پوائنٹ, کہاں جو ہے وہ ہم نے یہ ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز کرنا ہے تو وہ پوائنٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. فکسنگ لمٹ ٹو دی ڈرینیج ایریا اور زون باؤنڈریز, یہ کون سے باؤنڈریز میں آپ نے جو سیور جو ہے وہ لگانے ہوں گے. فائنلائزنگ دی لوکیشن آف ٹرنک اینڈ مین سیور, یہ بھی آپ نے مطلب جو ٹرنک سیور ہے آپ کا جو مین سیور ہے اس کی لوکیشن بھی آپ نے فائنلائز کرنی ہوگی کہ مطلب جو مین سیور جو ہے یہ روڈ کے سائڈ پہ جائے گا یا مطلب کون سی اسٹریٹ میں یہ آپ کا مین سیور ہوگا, کون سی اسٹریٹ میں آپ کا ٹرنک سیور ہوگا. فائنلائزنگ دی لوکیشن آف دی پمپنگ اسٹیشن وین ایور نیسیسری, یہ پمپنگ اسٹیشن بھی اس کے لیے ضروری ہوگا. دی ٹرنک سیور از دی سیور, یہ تو اس کی ایگزامپل ڈیفینیشن ہے. دی سیور ان دی نیٹ ورک ود دا لارجسٹ ڈائمیٹر دیٹ ایکسٹینڈ farthest from the sewer outfall. All other sewer considered as branches. تو یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہمارے پاس ٹرنک سیور ہے اور یہ مین سیور جو ہے وہ ٹرنک سیور سے ملتا ہے اور مین سیور جو ہے وہ پھر برانچ سیور جو ہے وہ مین سیور سے جا کے ملتا ہے. تو اس طرح مین سیور پھر ٹرنک سیور سے جا کے ملتا ہے. اس کے لے آؤٹ میں یہ ایک نامن کلیچر ہے, اس کے لے آؤٹ میں آپ یہ دیکھ لیں, سپوز یہ ہمارے پاس ایک مین لائن ہے تو اس کو ہم ایل لکھتے ہیں مین سیور, اور یہ 3.1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ جو ہے یہ نوڈ یہ 3 ہے. تو اس 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے مین سیور لائن جو ہے یہ 3.1 ہو گیا, یہ فرسٹ 1 لائن ہے تو یہ 3.1 ہو گیا. اس طرح یہ نوٹ 2 ہے تو اگر یہاں پہ آپ نے مین سیور لگانا ہے تو یہ یہاں پہ ہوگا L2.1. اس طرح یہ آپ دیکھ لیں, یہ اچھا یہ L جو ہے یہ لیفٹ ہے اور یہ R جو ہے یہ رائٹ ہے, تو یہ رائٹ سائڈ ہے اور یہ لیفٹ سائڈ ہے. تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کا ہے R3.1, یہ L3.1 ہے اور یہ R3.1 ہے, تو یہ رائٹ سائڈ کا ہے اور یہ لیفٹ سائڈ کا ہے. اس طرح سب مین یہ آپ کا ہے سب مین لیفٹ والا L2 اور یہ آپ کا ہے سپوز یہ جو ہے R3.1,
اس پہ آپ نے جو ہے یہ سیور یہ برانچ سیور جو ہے یہ آپ کا ہے R3.1. یہ نوڈ جو ہے یہ R3.1 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ R3.1 تو اس میں آ گیا کہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ R3.1 جو ہے یہ آپ کا یہی نوڈ ہے. اس طرح R3.1 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ R3.1 جو ہے یہ یہی نوڈ ہے. لیکن اس میں آپ نے ایڈیشن کیا کرنی ہوگی, یہ ہے L1 اور یہ ہے 2, مطلب یہ آپ کا سیکنڈ نمبر لائن ہے اور یہ فرسٹ لائن ہے. تو یہ ہے 1, یہ آپ کا 1 ہو گیا اور یہ آپ کا سیکنڈ نمبر جو ہے یہ 2 ہو گیا. تو 1 2 اس طرح, اور یہ سب مین L1 یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ L1 یہ ہے اور یہ L1 ہے. یہ آپ کا سب مین L2 ہے تو یہ L2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے, L2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سپوز L2 ہے اور پھر بھی جو ہے اسی ایک نوٹ کو یہ ٹچ کر رہے ہیں, تو یہ ایک نوٹ اس کا نام ہے R3.1. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں R3.1 تو وہی R3.1 ہے, لیکن یہ فرسٹ پائپ ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہے 1 اور یہ L2 اس کا نام ہے تو L2 لکھا ہوا ہے. اس طرح یہی نوڈ ہے اور یہ پائپ جو ہے یہ یہی اس نوڈ کو آ رہا ہے, تو اس نوڈ کا جو ہے وہ نام ہے R3.1. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں R3.1, لیکن یہ سیکنڈ پائپ ہے تو یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے اور یہ ہے L2. تو اس طرح یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کو ہم نامنکلیچر کہتے ہیں. یہ آپ کا ہے R3.1, یہ ہے مین سیور, اس کا نام ہے R, تو یہ آپ کا ہے R3.1, یہ ہے 3 اور یہ فرسٹ ہے تو 1 ہو گیا اور یہ سیکنڈ ہے تو یہ ہے 3.2. تو ایک نومنکلیچر ہے. اس طرح ہم جو ہے, اور یہ مختلف موسٹ کامن لوکیشن آف لائنز سینیٹری سیوریج along the center of the street. یہ مختلف جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کسی بھی سیور ڈیزائن میں, وہ یہی آپ پڑھ لیں, اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. So the main topic is the sewer appurtenance. There are the devices necessary for the proper functioning of the sanitary, storm and combined sewer. کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس, اگر ہم ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ہم لائن کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو اس سیور ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے لیے آپ کو کچھ سپورٹنگ ڈیوائسز کی ضرورت ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیور اپرٹننس. جیسے اگر آپ کسی بھی واٹر ڈسٹریبیوشن مطلب پائپ ڈسٹریبیوشن اگر آپ دیکھ لیں, تو پائپ ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ کو مختلف سپورٹنگ چیزیں چاہیے ہوگی, یونین یا کوئی ساکٹ وغیرہ یا اس طرح چیزیں چاہیے ہوں گی, تو اس کو ہم اپرٹننس کہتے ہیں. لیکن سیور کی جو اپرٹننس ہے اس میں یہ چیزیں ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں مین ہول, پھر ڈراپ مین ہول ہے, پھر لیمپ ہول ہے, پھر گلی ٹریپس ہے, انٹرسیپٹنگ چیمبرز ہے, فلشنگ ٹینکس ہے, اسٹریٹ انلیٹس ہے, سائپنز ہے, گریس ٹریپس, سائڈ فلو ویئر, لیپنگ ویئر, وینچری فلیوم, آؤٹ فال اسٹرکچر, کلین آؤٹس, انلیٹس, کیچ بیسن, کیچ فٹس اینڈ اسٹارم واٹر ریگولیٹرز. تو یہ ہم 1 by 1 انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اگر کوئی چیز جو ہے اس میں مسنگ ہو تو وہ آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جسٹ ایک تھیوری کا ایک لیکچر ہے, تو اس میں آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. So the first one is the manhole. Manhole or the RCC or the masonry chambers. یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلے تو یہ پڑھے کہ یہ ایک RCC کا یا میزنری مطلب ایک بریک ورک کا ایک چیمبر ہوتا ہے ایک یہ, اور یہ constructed at suitable intervals along the sewer line for providing access to the inside of the sewer. اگر آپ نے سیور میں اندر جو ہے وہ سیور کو اندر دیکھنا ہے مختلف پرپس کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو جو مین ہول ہے وہ ضرور کسی خاص انٹرول پہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. یہ مین ہول جو ہے یہ کیا مطلب اس کا کام کیا ہے, تو یہ جوائننگ دی سیور پائپ, یہ آپ کا دو سیور پائپ جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں.
انسپیکشن اینڈ کلیننگ آف دی پائپ، یہ بھی اس کی ایک پرپز ہے. سپوز ایک سیور جو ہے وہ اس میں بلاکیج آ گئی ہے ویسٹ کی وجہ سے، تو اس کی آپ کلیننگ اور انسپیکشن بھی کر سکتے ہیں. تھرڈ ون از دی مینٹیننس. اگر کسی سیور میں جو ہے وہ فالٹ آئی ہے تو اس کی مینٹیننس بھی آپ کر سکتے ہیں اسی مین ہول سے، کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے یہ سیور، اور اباؤٹ 4 to 5 feet ڈیپ ہوتا ہے. تو پھر اس کو پورے سیور کو جو ہے دوبارہ نکالنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے مختلف انٹرولز پہ مین ہول دی ہے تو یہ کام جو ہے یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. دی تھرڈ ون از دی وینٹیلیشن آف مین ہول آر پرپوریٹڈ. اگر مین ہول جو ہے وہ اس کی جو ٹاپ سرفیس ہے اگر وہ پرپوریٹڈ ہے تو یہ ایک وینٹیلیشن کا عمل جو ہے وہ اس پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اگین جو ہے وہ جتنا ویسٹ واٹر اس میں اندر ہوتا ہے اور ویسٹ لوڈ اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس ویسٹ لوڈ کی وجہ سے ایک گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ گیس. تو وہ ایک جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے کسی بھی سیور کے لیے. اس کی مطلب سرفس کو خراب کر سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اگر مطلب اس کی اگر گیس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو وہ کسی بھی مطلب جو ہے وہ سیور کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. So between the two adjacent manholes, sewer line runs straight with a constant slope. یہ ایک کانسٹنٹ سلوپ ہم دیں گے کسی بھی دو سیور لائن کے درمیان، دو مین ہول کے درمیان. سپوز دو مین ہولز ہیں، ایک یہ مین ہول ہے اور ایک یہ ہے، یہ گراؤنڈ سرفیس ہے اور یہ آپ کا سیور لائن ہے. تو دو مین ہولز کے درمیان جو پائپ ہوتا ہے، جو سیور ہوتا ہے، اس کا سلوپ کانسٹنٹ ہوگا. اسی ایک پائپ کا سلوپ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا، مطلب ایک ہی سلوپ پہ یہ پائپ جو ہے وہ آپ نے دینا ہوگا. مین ہولز آر پرووائڈیڈ ایٹ ایوری ٹرانزیشن پوائنٹ. یہ کہاں پہ ہم جو ہے یہ مین ہول دیں گے؟ تو جو ٹرانزیشن پوائنٹ آپ کا ہوگا، جو چینج پوائنٹ آپ کا ہوگا، اسی پہ آپ نے مین ہول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگا. سپوز آپ نے بینڈ جنکشن مینز کہ سپوز آپ کا جو سیور ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، اس اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے، کسی اور ڈائریکشن میں آپ نے سیور کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو بینڈ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ نے مین ہول دینا ہوگا. یا چینج ان گریڈینٹ. چینج ان گریڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ایک سیور جو ہے وہ یہاں پہ ایک سیور جو ہے وہ ہم نے دیا ہے اور دوسرا سیور سپوز 3 to 5 feet اسی فرسٹ سیور سے نیچے ہے. تو ان دونوں کو آپ نے ملانا ہے. تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اتنا سلوپ ہم اسی سیور کو دیں تاکہ یہ دوسرے سیور سے جو ہے یہ جا کے مل جائے. اور یہ زیادہ تر وہاں پہ ہمیں مسئلہ ہوگا جب ہم برانچ سیور یا مین سیور کو ہم ٹرنک سیور سے ملاتے ہیں اور اس کا ڈایا جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے. ٹرنک سیور کا ڈایا الگ ہوتا ہے، مین سیور کا ڈایا الگ ہوتا ہے، اور اس سے مطلب جو برانچ سیور ہے اس کا ڈایا وہ اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو اگر ڈایا ڈفرینس ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کا مطلب ایسا ساکٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم جو دو ڈفرینٹ ڈایاز ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کنیکٹ کر لیں. تو اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ ہم آسانی سے وہاں پہ مین ہول دے دیں. یا اگر اس کی گریڈینٹ جو ہے وہ چینج ہے تو وہاں پہ ہم مین ہول دے دیتے ہیں. چینج ان دی سیور ڈائی میٹر، اگر ڈایا چینج ہو تو وہاں پہ ہم مین ہول دے دیتے ہیں. ٹریکولر انٹرول، اور یہ بھی ہم مین ہول جو ہے یہ دیتے ہیں کہ ایک خاص انٹرول کے بعد ہم تو یہ ہے مین ہول. اس کی مختلف جو ہے وہ سائز ہے. ڈائی میٹر آف دی سیور اگر ہمارے پاس 300 ملی میٹر ہو تو جو ہم مین ہول دیں گے وہ 45 میٹر پہ ہر 45 میٹر پہ ہم مین ہول دیں گے. اگر ڈائی 301 سے 500 ملی میٹر تک ہے، سیور کا ڈایا جو ہے وہ اتنا ہے، تو ہم یہ مین ہول جو ہے اس کی لینتھ ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اور یہ آبویس ہے اگر ڈایا کم ہو تو اس میں مین ہول جو ہے اس میں بلاکیج زیادہ ہوگی، تو اس وجہ سے ہم
مطلب شارٹ انٹرول پہ ہم مین ہول دیں گے. یہ ایک جسٹ ایک انفارمیشن ہے. دین دیر آر دی ڈفرنٹ ٹائپس آف مین ہول. یہ ایک بریک ورک مین ہول ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں یہ اسٹیئرز لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک بندہ جو ہے وہ نیچے جا کے وہاں پہ اس اگر بلاکیج وغیرہ ہے یا انسپیکشن وغیرہ ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ آر سی سی کا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پری کاسٹ ہے مختلف شیپس کی وہ مین ہولز ہے. یہ ایچ ڈی پی ای ہے, یہ پلاسٹک کا ہے. یہ ایک مین ہول ہے. ڈائریکٹ ہم یہاں وہ ہم کسی بھی جگہ پہ وہ انسرٹ کر کے یا مختلف پائپ سے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. دیر دی یہ جو ادر ٹائپس ہے یہ بریک ورک کی, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے دی ڈیپتھ آف دی مین ہول پہ. تو ایک کو ہم کہتے ہیں شیلو مین ہول. شیلو مین ہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ اپ ٹو لیس دین 0.9 میٹر ہو تو اس کو ہم شیلو مین ہول کہتے ہیں. اور یہ مین ہول جو ہے یہ سیٹیبل ہوتا ہے فار برانچ سیور, کیونکہ اس کی ڈیپتھ کم ہے تو یہ برانچ سیور کے لیے ہوگا جہاں پہ, اور یہ برانچ سیور ہم وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پہ ہیوی ٹریفک لوڈ نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ برانچ سیور عموماً جو ہے وہ ڈومیسٹک پرپز کے لیے جو ہے یوز ہوتا ہے, تو وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. مطلب ایک عام جو اسٹریٹس ہوتے ہیں کسی بھی گاؤں میں یا کسی بھی شہر میں, تو وہاں پہ ہم برانچ سیور دے دیتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ ایز انسپیکشن چیمبر. اس کو ہم انسپیکشن چیمبر بھی کہتے ہیں. نارمل اور میڈیم مین ہول جو ہے اس کی ڈیپتھ 0.9 سے لے کر 2.5 میٹر تک ہوتی ہے. تو obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپتھ جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ہیوی کور اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی یہ جو ہے اسکوئر بھی ہوتا ہے اور ریکٹینگولر بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈیم مین ہول. ایک ہوتا ہے ڈیپ مین ہول. جب اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 2.5 میٹر سے زیادہ ہو تو اس کو ہم پھر ڈیپ مین ہول کہتے ہیں, اور ایک ہیوی کور اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. دی سائز ان دی اپر پورشن از ریڈیوسڈ بائی دی آف سیٹ مے بی آئدر اسکوئر اور ریکٹینگولر اور سرکولر. اور یہ جو اس کی ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں تو یہ اس کا جو اپر پورشن ہے اس کو ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں, اس کی جو ڈایا ہے وہ ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں بنسبت یہ جو باٹم کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بوٹل کی جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے, اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اوپر جو کور ہو وہ مطلب اتنا بڑا یہ کور جو ہے وہ, سپوز اگر ہمارے پاس ایک مین ہول ہے تو 1400 ملی میٹر یا 900 ملی میٹر کا کور پھر اس کے لیے چاہیے ہوگا, تو یہ ہم جو ہے وہ اس کو اس لیے یہ ڈائی جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں. یہ اس کی کراس سیکشن ہے جو ہمارے پاس ڈیپ مین ہول ہے, یہ اس کی کراس سیکشن ہے. اس میں یہ پائپ ہے, اس پائپ کو آپ کسی دوسرے پائپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ ایک پائپ جو ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں. یہ اس کا ایک کور ہے, جو اوپر کور ہے یہ اس کا جو ٹاپ کور ہے یہ ہے. یہ اس میں سٹیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسٹیپس اور لیڈر فور ایکسیسنگ. یہ ایکسس شافٹ ہے, یہاں سے ایکسس اس کی ایکسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کی سائز 0.75 سے 0.6 میٹر ہے. یہ ورکنگ سپیس ہے, چیمبر ہے پرووائڈنگ ورکنگ اسپیس فار انسپیکشن. یہ جو سارا آپ کا ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ چیمبر. اس کی منیمم سائز 1 to 2 میٹر یا 0.9 میٹر to 1.2 میٹر ڈایا اس کا ہوتا ہے, اور ہائٹ اس کی ہوتی ہے 1.8 میٹر. یہ بینچنگ ہے, بینچنگ اس کو ہم بینچنگ کہتے ہیں. کنکریٹڈ پورشن سلوپنگ ٹورڈ اے سیمی سرکولر اور یو شیپڈ باٹم پارٹ آف دی مین سیور. دی سلوپنگ فیسلٹیز دی انٹری آف سیویج انٹو دی مین سیور. یہ جو پائپ کی دونوں سائڈ پہ ہم کنکریٹنگ کر لیتے ہیں, اور یہ سلوپنگ کنکریٹ ہوتا ہے تاکہ جو بھی ویسٹ واٹر یہاں پہ آتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی اسی پائپ میں مطلب وداؤٹ اینی بلاکیج جو ہے وہ اسی پائپ میں چلا جائے. جو دوسرا پائپ ہم نے اس میں کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ویسٹ واٹر اس دوسرے پائپ میں آسانی سے آ سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بینچنگ. بینچنگ کا مطلب یہ ہے جو کنکریٹ دونوں سائڈ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایک سلوپ پہ یہ کنکریٹ لگاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں 1:12 پہ یہ کنکریٹ جو ہے یہ لگی ہوئی ہے.
تو ایک آر سی سی مین ہول ہوتا ہے. ایڈوانٹیج اوور برک، اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے؟ بیٹر کوالٹی کنٹرول اینڈ را مٹیریل ورک مین شپ، ایزیئر فکسنگ ہے اس کی. لیکن کنکریٹ میں یہ ہے کہ اس میں کروجن کاز ہوتی ہے، کیونکہ انسائڈ سلفائڈ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. جب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ویسٹ واٹر ہے تو اس کی جب اس پہ مطلب وہ اسٹیگنیشن پروسیس شروع ہو جائے، اسٹیگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ٹائم کے لیے ویسٹ واٹر پڑی رہتی ہے، تو اس میں ایک گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کا اسمیل جو ہے وہ روٹن ایگز کی طرح ایک اسمیل ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن سلفائڈ گیس، اور یہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کروجن کاز کر لیتا ہے کنکریٹ کا. تو اس کی سلوشن ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ایلومینیا سیمنٹ جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیں، اور اس کو ایکسٹرا لائننگ ہم دے دیں ہائی ایلومینیا سیمنٹ کا 25 ملی میٹر تک. اسی سیور کو ہم ایک ایکسٹرا لائننگ دے دیں، تو اس کی سلوشن بھی ہے. نیکسٹ ون از دا ڈراپ مین ہول. تو ڈراپ مین ہول کا اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو اٹ از یوزڈ وین اے برانچ سیور جوائن اے مین سیور at a height more than 600 millimeter above the main sewer or the drop is more than 600 millimeter. سپوز ہمارے پاس دو قسم کی سیورز ہیں. یہ ایک ایگزامپل اگر آپ لے سکتے ہیں، سپوز ہمارے پاس ایک برانچ سیور ہے اور ایک مین سیور ہے. تو obviously یہ برانچ سیور کا ڈایا جو ہے وہ مین سیور سے کہیں زیادہ کم ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو مین سیور ہے اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہوگی، جو برانچ سیور ہے اس کی ڈیپتھ کم ہوگی، کیونکہ وہ ہر ایک گھر سے ایک پائپ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اسی ایک ہی پائپ ہر ایک گھر سے جو پائپ نکلتا ہے اسی ایک پائپ کو ہم نے ہر ایک پائپ کو ہم نے ایک ہی پائپ سے کنیکٹ کیا ہے، اور وہ اس پائپ کا سپوز نام ہے مین سیور. تو اس مین سیور کا ڈیپتھ اور ڈایا دونوں، اور ڈایا بھی زیادہ ہوگا اور ڈیپتھ بھی زیادہ ہوگا. تو ان دونوں برانچ سیور اور مین سیور کو ملانے کے لیے آپ نے دینا ہوگا ڈراپ مین ہول. اور اس کی ایک ایزمپشن یہ بھی ہے کہ اگر ہائٹ زیادہ ہوگی 600 ملی میٹر سے، تو یہ ڈراپ مین ہول جو ہے اسی جگہ آپ نے دینا ہوگا. یہ ہم اس کی ایڈوانٹیج جو ہے، یہ دو ایڈوانٹیجز اس کی ہوتی ہے. اسٹیپ گریڈینٹ ان دی برانچ سیور کین بی اوائڈڈ. تو جو سپوز اسی مین سیور کو آپ نے اسی برانچ سیور کو آپ نے مین سیور سے ملانا ہے، تو اگر آپ ڈراپ مین ہول نہیں دیں گے تو اسی برانچ سیور کو اتنا سلوپ دیں گے کہ وہ اسی مین سیور سے ڈائریکٹلی مل جائے. تو اگر اتنا سلوپ آپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اسکیویشن بہت زیادہ کریں گے. اسکیویشن زیادہ ہوگی تو کاسٹ بھی زیادہ پڑے گی. تو ایک یہ ہے کہ کاسٹ زیادہ ہوگی اور اسٹیپ سلوپ آپ نے دینا ہوگا. دس نیکسٹ ون از دی سپوز دی سیویج فرام دی برانچ سیورز میں فال آن دی پرسن ورکنگ، دس از اوائڈڈ. یہ بھی ہے کہ سپوز آپ نے ایک عام جو مین ہول ہے وہ دیا ہے، ڈراپ مین ہول نہیں دیا ہے. تو سپوز یہاں پہ یہ آپ کا برانچ سیور ہے اور یہ مین سیور ہے، اور اسی برانچ سیور سے ویسٹ واٹر آ رہی ہے اسی مین سیور پہ، اور ایک بندہ یہاں پہ سپوز کام کر رہا ہے، اسی کی کلیننگ وغیرہ کر رہا ہے. تو یہ جو ویسٹ واٹر ہے سپوز اس کی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ ویسٹ واٹر اس میں آئے گی. تو جب اگر سپوز ویسٹ واٹر اس میں آ گئی ہے تو اور ایک بندہ اس پہ کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ واٹر اس کے اوپر آ جائے. تو اس کو بھی ایوائڈ کر سکتے ہیں ہم. اس کو ایک پلگ لگائیں گے، ایک جو یہ ہمارے پاس برانچ سیور ہے اس کو ہم پلگ لگائیں گے جہاں پہ یہ انٹر ہوا ہے اسی مین ہول میں، اور یہاں پہ ہم ایک ٹی دے دیں گے. اسی ٹی کو ٹی جوائنٹ جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے، اور یہاں پہ ڈائریکٹلی ہم ایڈ کر لیں گے اس کو مین سیور سے. تو یہ جو ویسٹ واٹر آئے گی اسی برانچ سیور میں، تو یہ سمپلی ایڈ ہوگی اسی مین سیور میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈراپ مین ہول. ایک ہوتا ہے فلشنگ مین ہول. فلشنگ مین ہول کا یہ کام ہے، اس کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہینڈ آپریٹنگ فلشنگ ڈیوائس ہے اور ایک فلشنگ ٹینکس ہے.
ایک آپریٹ ہوتا ہے تھرو الیکٹرک پاور، اور ایک ہینڈ آپریٹنگ فلشنگ ڈیوائس ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ہمارے پاس جو ویسٹ واٹر ہے اور جو یہاں پہ 2 پائپس ہم نے ایڈ کی ہے، یہ مین ہول جو ہم نے دی ہے، سپوز یہ ہم نے یا 2 پائپس کو ایڈ کیا ہے یا ایک ریگولر انٹرول پہ ہم نے مین ہول دیا ہے، تو جو مین ہول میں جو ویسٹ واٹر آ رہی ہے تو سپوز وہ اس میں یہ ہے کہ زیادہ ٹائم کے لیے یہ ویسٹ واٹر اس مین ہول میں پڑی رہتی ہے. تو زیادہ ٹائم کے لیے اگر یہ پڑی رہتی ہیں تو اس کو جو اس کی جو فیز ہے، سپوز ویسٹ جو لیکوڈ ہے وہ ہو سکتا ہے سالڈ میں چلا جائے، اور یہ ایک ٹائم بعد جو ہے یہ آپ کا جو مین ہول ہے یہ بلاک ہو جائے. تو اسی سچویشن کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم جو فلشنگ سسٹم ہوتا ہے جو ہر ایک کموڈ میں ہوتا ہے، تو وہی سسٹم ہم مین ہول میں دیتے ہیں تاکہ جو ویسٹ واٹر رہتی ہے تو اس کو مطلب وہ فلش کر لے. Providing where it is not possible to gain enough flow so as to maintain a self-cleansing velocity. یا اپن such condition is prevalent at the beginning of the bronze sewer. یہ دوسرے سلائڈ میں ڈیٹیل سے ہیں. یہ جو فلشنگ مین ہول ہے یہ کہاں پہ آپ نے دینی ہوگی. when the sewer are to be laid in a flat country, it is not possible to obtain a self-cleansing velocity even once a day due to flatness of the gradient, especially at the top end of the bronze sewer, which receive very little flow. سپوز ہمارے پاس ایک ایریا اس طرح ہے کہ وہ فلیٹ ہے، سارا ایریا جو ہے وہ فلیٹ ہے. فلیٹ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا سیور ہوگا اس میں سیلف کلیزنگ ویلاسٹی اس میں نہیں ہوگی. سیلف کلیزنگ ویلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ اپنی خود بخود جو ہے وہ نہیں جائے گا کسی بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ تک. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ جو ہے وہ یا کسی مین ہول میں وہ رہ جائے یا اسی پائپ میں جو ہے وہ مطلب رہ جائے، اور وہ سیلف کلیزنگ ویلاسٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایریا کے پلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو ویسٹ ہے وہ اسی پائپ میں یا اسی مین ہول میں رہ جائے. تو اسی کے لیے آپ نے یہ فلشنگ جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا. Similarly, near the dead end of the sewer line, the self-cleansing velocity cannot be achieved because the discharge coming at the starting point happens to be small. یہ زیادہ تر جو ہمارے پاس ڈیڈ اینڈ سسٹم ہوتا ہے، ڈیڈ اینڈ سسٹم مطلب یہ ہے کہ جو سیور کا جو ایک دی اینڈ پوائنٹ ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے، وہ ہم نے بلاک کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے بند کیا ہوتا ہے. تو اگر اسی جگہ پہ ویسٹ ہے وہ پڑی رہتی ہے تو پھر وہ دوبارہ وہاں سے آپ اسی ویسٹ کو آپ دوبارہ وہاں سے کیونکہ سیلف کلیزنگ ویلاسٹی بہت کم ہوتی ہے تو وہاں سے پھر دوبارہ نکالنا پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے پھر اور جب اس پہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے تو وہ لیکوڈ فیز سے سالڈ فیز میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. تو کمپلیٹلی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم فلشنگ جو ہے وہ ڈیوائس جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیمپ ہول. لیمپ ہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم انسپیکشن مین ہول بھی کہہ سکتے ہیں. لیمپ ہول کا مطلب یہ ہے کہ سمپل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس جو سیور ہے، ایک مین ہول ہم اس لیے صرف دے دیتے ہیں تاکہ اس میں ہم انسپیکشن کر لیں کہ جو ہمارے پاس نیچے جو سیور ہے آیا کہ یہ بلاک ہے یا اوپن ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لیمپ ہول. لیمپ ہول are the small opening provided on the sewer lines mainly to permit the insertion of the lamp into the sewer for the purpose of inspection of sewer line and detecting the presence of any obstruction inside the sewer. یہ ہم اس لیے کہ ایک لیمپ ہول ہم اس لیے دیتے ہیں، مین ہول ہم اس لیے دے دیتے ہیں لیمپ کہ اس میں ہم ایک لائٹ جو ہے وہ انسرٹ کر لیں
اور وہ لائٹ جو ہے وہ سپوز یہ آپ کا گراؤنڈ سرفیس ہے، یہاں سے آپ نے لائٹ انسرٹ کی ہے، ایک بلب جو ہے وہ آپ نے انسرٹ کی اسی سیور تک، اور دوسرا بندہ یہاں یہاں ایک مین ہول ہے وہاں پہ وہ اب دیکھ رہا ہے. اگر یہ لائٹ جو ہے اسی یہاں تک پہنچ رہی ہے، یہاں پہ وہ بندہ لائٹ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیور جو ہے یہ کلیئر ہے. اور اگر یہ لائٹ اس بندے کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی سیور میں جو ہے کوئی بلاکیج وغیرہ ہے. تو اس کا یہی ایک ہی مقصد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیمپ ہول. تو لیمپ ہول جو ہے اس کی 3 پرپزز ہے. ایک انسپیکشن ہے، فار انسپیکشن آف دی سیور لائن این الیکٹرک لیمپ از انسرٹڈ ان دی لیمپ ہول اینڈ دی لائٹ آف دی لیمپ از observed from the 2 manholes, one upstream and the other downstream of the lamp hole. If the sewer length is obstructed, the light of the lamp will be seen. یہ unobstructed. سو اگر ہمارے پاس انسپیکشن کے لیے ہم یہ یوز کر لیتے ہیں، ایک لائٹ جو ہے وہ ہم انسرٹ کر لیتے ہیں اسی کسی بھی لیمپ ہول میں، تو وہ لائٹ جب دوسرے مین ہول سے اگر وہ لائٹ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سیور ہے وہ انابسٹرکٹڈ ہے. تو یہ ایک انسپیکشن پرپز ہے. فلشنگ کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اگر وہ مین ہول جو ہے وہ وہاں پہ بلاکیج ہے، وہ لائٹ جو ہے وہ دوسرے مین ہول میں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سیور میں بلاکیج ہے، تو وہ آپ فلشنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی سیور میں آپ پانی جو ہے وہ پریشر کی تھرو پریشر جو ہے وہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، اس کو فلشنگ مطلب وہ فلش بھی کر سکتے ہیں. وینٹیلیشن پرپز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. دی کور آف دی ٹاپ لیمپ ہول از پرپریٹڈ دی وینٹیلیشن آف دی سیور از افیکٹڈ سچ لیمپ ہول از نون ایز دی فریش ایئر انلیٹ. اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. لیمپ ہول آر فاؤنڈ سیٹیبل فار دی یوز آف دی فالوئنگ سچویشن. یہ ان سچویشن کے لیے آپ کا جو لیمپ ہول ہے وہ سیٹیبل ہے. لیمپ ہول میں بھی پرووائڈیڈ وین دیئر از اے چینج ان دی الائنمنٹ اور گریڈینٹ آف دی سیور لائن بٹوین دی 2 مین ہول دیئر از اے شارٹ ڈسٹینس اپورڈ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گریڈینٹ چینج کریں گے یا مطلب جو آپ کا ڈائریکشن چینج کریں گے تو اس میں چانسز آف دی بلاکیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بلاکیج آئے گی. تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ لیمپ ہول دے دیتے ہیں تاکہ اگر بلاکیج آ رہی ہے تو اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بلاکیج کہاں پہ ہے، اور اس کو ہم فلش بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ اوپن بھی کر سکتے ہیں تھرو اسٹیل راڈ اور اینی ادر ڈیوائس. When the sewer is straight for a considerable distance behind the usual spacing of the manhole, a lamp hole may be provided. یہ اگر ہمارے پاس سیور کا ڈسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم کوئی بھی لیمپ ہول جو ہے وہ کسی بھی لینتھ پہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. When the construction of the manhole is difficult, lamp hole may be provided in the place of manhole. یہ اگر آپ مین ہول نہیں بنا سکتے تو آپ سمپل لیمپ ہول بنا دیں، وہ بھی آپ کا مین ہول جو ہے وہ اس کا کام کر سکتا ہے. It may however be noted that lamp hole have become more or less obstacles and hence at present time they are rarely provided. یہ ہم ابھی جو یہ rarely provide کرتے ہیں. Oil and grease trap. آئل اینڈ گریس ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ جو گریس اور آئلی جو چیزیں ہیں جو ویسٹ میں آ رہی ہے تو اس کو آپ نے ٹریپ کرنا ہے، اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے اسی ویسٹ واٹر سے، کیونکہ اس کی بلاکیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ گریس اور آئل اس میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاکیج بہت زیادہ ہوگی اسی سیور میں، تو اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے. Grease and oil traps are the chambers provided on the sewer line to exclude the grease and oil from the sewage before it enter the sewer line. سمپل ایک چیمبر ہوتا ہے کہ اس میں جو سیور کا جو پانی ہے اس چیمبر میں آتا ہے، اور اسی چیمبر میں جو آئل اور گریس ہے وہ ریموو ہوتا ہے، اور پانی جو ہے وہ وداؤٹ آئل اور گریس جو ہے وہ دوبارہ اسی سیور میں چلا جاتا ہے. سپوز یہاں سے یہ ایک انلٹ ہے، یہاں پہ جو ویسٹ واٹر ہے آپ کا یہاں پہ کمولیٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے جو گریس اور آئل ہے وہ ہمیشہ ہائر ڈینسٹی کی وجہ سے وہ سرفیس پہ ہوتا ہے، تو یہ آئل اور گریس جو ہے وہ ہمیشہ سرفیس پہ ہوتی ہے. تو سمپل اسی
وداؤٹ اسی گریس اور آئل کے ہم یہاں پہ ایک پائپ جو ہے وہ پرووائڈ کر لیتے ہیں، اور یہاں سے جو ویسٹ واٹر ہے وہ اسی پائپ میں جا کے اسی چیمبر میں آتا ہے، اور اس کا جو لوڈ ہے گریس اور آئل کا وہ بنسبت اس کی یہاں پہ کم ہوتا ہے، اور سمپل اس کو ہم پھر آؤٹ لیٹ پائپ کے ذریعے سے یہاں پہ ریموو کر لیتے ہیں۔ اور یہ اگر یہاں سے اگر کوئی گریس اور آئل اسی چیمبر میں بھی آ گئی ہے تو وہی پروسیس ہم یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں، ایک پائپ ہم یہاں پہ پرووائڈ کر لیتے ہیں، اور اسی سے جو ویسٹ واٹر ہے وہ یہاں پہ وداؤٹ آئل اور گریس جو ہے وہ اسی آؤٹ لیٹ پہ آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ یہاں سے آئل اور گریس جو ہے وہ ریموو ہوتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ریسٹورنٹس، جہاں پہ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں یا گراجز وغیرہ یا جو آٹو موبائل ریپیئر ورک شاپ وغیرہ، وہاں پہ گریس اور آئل کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ یہ آئل اور گریس ٹریپ جو ہے وہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارا جو سیور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں آئل اور گریس جو ہے وہ ٹریپ ہو جائے۔ It is essential to exclude the grease and oil from the sewage due to the following reason. یہ ہم کیوں ریموو کر لیتے ہیں یہ گریس اور آئل؟ تو if the grease and oil are allowed to enter the sewer, they will stick into the inner surface of the sewer and will become hard. This cause the obstruction to flow and reduce the sewer capacity. اگر یہ گریس اور آئل جو ہے یہ اسی سیور میں آتا ہے تو یہ دی انر سرفیس آف جو سرفیس ہے سیور کا اس سے یہ چمٹ جاتی ہیں یہ آئل اور گریس، اور جب یہ چمٹ جانا شروع ہو جاتا ہے اور تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈایا آف دی سیور ہے وہ کم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ بلاک بھی ہو جائے۔ The suspended matters which would have otherwise flown along with the sewage will stick to the inner surface of the sewer due to the sticky nature of grease and oil. This further reduce the sewer capacity. اور جو ویسٹ آ رہی ہے اور سپوز اس میں ایسی مٹیریل ہے جو فلو ہونی چاہیے اس کی، تو وہ بھی اسٹکی نیچر آف دی سرفیس کی وجہ سے آئل اور گریس کے سے جو ہے وہ چمٹ جاتی ہیں، اور اس طرح جو سیور کی ڈایا جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے۔ The presence of grease and oil in the sewer make the sewage treatment difficult as they adversely affect the biochemical reaction. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اگر اس میں گریس اور آئل ہے تو وہاں پہ بھی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ گریس اور آئل جو ہے یہ جو ہمارا کیمیکل ریئیکشن ہے یا بایو کیمیکل ریئیکشن ہے وہ اس پہ ایڈورس افیکٹ آتا ہے، تو وہ کیمیکل ریئیکشن یا بایو کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے۔ دی پریزنس آف دی لیئر آف گریس اینڈ آئل آن دی سرفیس آف دی سیویج ڈز ناٹ الاؤ آکسیجن ٹو پینیٹریٹ ڈیو ٹو وچ aerobic bacteria will not survive and hence organic matter will not be decomposed. This will give rise to bad odor. اگر سرفیس آف واٹر جو ہے وہ اس پہ گریس اور آئل ہے تو گریس اور آئل کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو نیچرل آکسیجن ہے وہ پینیٹریٹ نہیں ہوگا اسی سیور میں، تو اس کا یہ بیڈ افیکٹ یہ ہوگا کہ جو ایروبک بیکٹیریا ہے وہ اپنا کام نہیں کرے گا، کیونکہ ایروبک بیکٹیریا کام کرتا ہے دی پریزنس آف آکسیجن کے پریزنس آف آکسیجن میں وہ اپنا ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتا ہے۔ اگر آکسیجن اس کو نہیں مل رہی تو ایروبک بیکٹیریا وہ بھی اپنا کام نہیں کرے گا، اور اس طرح جو ویسٹ ہے وہ وہی کی وہی جو ہے وہ پڑی رہی ہے۔ The presence of grease and oil and sewage increase the possibility of explosion in the sewer line. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے جو گریس اور آئل ہے وہ جلدی آگ پکڑ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اوور فلو اور سائڈ فلو ویئر ایک الگ ٹرم ہے، یہ ہم یوز کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کمبائنڈ سیور ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل سے یہ آگے پڑھیں گے، ایک اور سلائیڈ میں بھی یہ ہے، اس کی مختلف ٹائپس بھی ہیں، تو یہ ہم وہاں پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو اب ہمارے پاس کمبائن سیور ہے تو کمبائن سیور میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹارم واٹر ہے تو ڈیو ٹو ویٹ سیزن اسٹارم واٹر بھی اسی سیور میں آتا ہے کمبائن سیور میں، اور ڈومیسٹک سیور بھی آتا ہے، سیویج بھی آتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اسٹارم واٹر اسی کمبائن سیور میں آ رہی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اس
کی جو واٹر کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ویسٹ ہے ویسٹ لوڈ ہے وہ بھی اسٹارم واٹر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہی سیم واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جائے تو وہ ود ان منٹس جو ہے وہ ہمارا ٹریٹمنٹ پلانٹ کام کرنا بند کر لے گا، کیونکہ اس میں ویسٹ واٹر لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوانٹٹی آف واٹر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس میکسیمم رین فال واٹر ہے اس کو ہم نے اس سے ریموو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ نے ایک اوور فلو یا سائڈ فلو ویئر جو ہے یہ دینا ہوگا. اسی ایگزامپل اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک سیور ہے، ریکٹینگولر سیور ہے، اور اس میں ویسٹ واٹر جاری ہے، لیکن اگر اس کی اسٹارم واٹر بھی اس میں ایڈ ہو جائے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی، اور وہ ہائٹ انکریز ہونے کی وجہ سے یہ اسی سائڈ میں یہ جو ایکسٹرا واٹر ہے وہ اس سائڈ ویئر میں آ جائے گی، اور یہ سائڈ ویئر ہم ڈائریکٹلی ٹریٹمنٹ پلانٹ تک نہیں لے جاتے. تو یہ جو ایکسٹرا واٹر ہے وہ اسی اسٹارم واٹر اسی سیور میں آ جائے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور فلو یا سائڈ فلو. ایک ہوتا ہے کرو انلیٹ. کرو انلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روڈ سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں، اور جو اسٹارم واٹر روڈ سرفیس پہ جو واٹر جو ہے رین فال واٹر جو ہے وہ آتی ہے، تو اسی کرو کی وجہ سے ڈائریکٹلی اسی مختلف جو مین ہولز ہیں وہاں پہ جاتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سائڈ ہے اور یہ ٹاپ ہے. تو اسی سائڈ جو واٹر ہے وہ اسی کرو کے ذریعے سے نیچے سیور میں جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈ بھی ہے اور ٹاپ بھی ہے. تو یہ یہاں پہ جو ویسٹ واٹر ہے، جو اسٹارم واٹر ہے، وہ اسی سے نیچے مین ہولز میں جاتی ہے، اور سیور کے تھرو جو ہے وہ کمبائن سیور کے تھرو جو ہے وہ چلی جاتی ہے. یہاں پہ یہ دو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اوور فلو بائی پاس. یہاں پہ اگر ہمارے پاس اسٹارم واٹر میں کسی بھی مٹیریل جو ہارڈ مٹیریل ہے وہ یہاں پہ کلیکٹ ہو سکتی ہیں. ڈیبرس بیسن اس کو کہتے ہیں. ڈیبرس جو ہے وہ جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو ہم ڈیبرس کہتے ہیں، اور یہاں پہ کلیکٹ ہو سکتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کرو انلیٹ. تو انلیٹ کا مطلب یہ ہے انلیٹ اور the devices meant to admit the storm water or rain water and surface wash flowing along with the road street and convey the same to storm water sewer or combined sewer. تو انلیٹ کا یہ مطلب یہ ہے. سو بیسیکلی